हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इलियान अलकरीम इन कॉन्वर्सेशन। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कैसर सज्जाद, जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर कैसर, थैंक यू कि आप साथ में हमारे। थैंक यू। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि कोविड के टाइम में डॉक्टर्स ने बहुत सैक्रिफाइसेस पेश की, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल अवार्ड या रिवॉर्ड उनके लिए अनाउंस नहीं हुआ है, तो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन इस पे कुछ काम कर रही है? बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और चूँकि अभी ये ऐसा इशू है कि हम बार बार ये कहते रहे हैं कि जो डॉक्टर्स और जो पैरामेडिकल स्टाफ, जो हेल्थ केयर वर्कर्स टोटली आज के दिन तक 219 डॉक्टर्स इंतकाल कर चुके हैं, 31 पैरामेडिकल स्टाफ इंतकाल कर चुके हैं। और जब ये शुरू में कुछ डॉक्टर्स इंतकाल हुए थे तो हमने जो उस वक्त के मुशीर थे सेहत के ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, उनसे हमने डिस्कस किया, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से डिस्कस किया और हमने इनको शहीद का नाम दिया तमाम हेल्थ वर्कर्स को, और फिर शहीद पैकेज का नाम दिया कि इनकी फैमिलीज़ की लुक आफ्टर किया जाए, इनको एक सपोर्ट मनी दिया जाए ताकि ये अपनी जो है फैमिली जो इनकी है वो थोड़ा सा अपने किचन को चला सकें जी। और साथ ही हमने ये एक रिक्वेस्ट की थी हुकूमत से कि उनके घर में जो भी कोई ऐसा बड़ा है जिसको आप जॉब दे सकते हैं, अगर वो डॉक्टर है तो डॉक्टर को जॉब दे दिया जाए ताकि उनका वेलफेयर का सिस्टम जो है वो चलता रहे। तो हुकूमत ने सारी बातें हमारी मानी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब तक ऐसा नहीं हुआ। ना ही किसी का वेलफेयर मालूम किया गया, ना ही किसी को जॉब मिली, ना ही किसी को सपोर्ट मनी मिली, ना ही किसी का पैकेज पे कोई अमल दरामद हो सका अभी तक। और इससे ज़्यादा हमें अफसोस की बात ये लगी कि अभी रिसेंटली जो सिविल अवार्ड ऐलान किया गया है उसमें हर तबके के लोगों को तो दिया गया है, लेकिन आई डोंट नो कि वाई दी शहीद डॉक्टर्स वेयर डिप्राइव्ड। उनको क्यों, उन्होंने तो अपनी जानें दी हैं और कहा जाता है कि ये फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं जी। जब आप सोल्जर्स कहते हैं तो फिर उनको कोई ना कोई अवार्ड देना चाहिए था जो शहीद हो गया एटलीस्ट। तो ये दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि इन शहीदों को जो कि मैंने बताया कि 219 डॉक्टर्स इंतकाल कर गए, 31 जो है वो पैरामेडिक्स इंतकाल कर गए। तो उनमें से किसी को अब तक जो है किसी ने पूछा भी नहीं उनकी फैमिली को कि वो किस हाल में। और क्या पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन प्राइवेटली कुछ तैयार कर रहा है उनके लिए, या कुछ ऐसा वर्क्स में है? हमने अभी तक तो कोई ऐसा नहीं वो किया कि जिनके लिए हम मालूमात कर रहे हैं। हमने लोगों को कहा है कि जिन जिन को कोई प्रॉब्लम्स हैं, कुछ है, हमें पीएमए को बताया जाए क्या क्या सिचुएशन, ताकि वो चीज़ हम गवर्नमेंट को भी बताएं आगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उधर से भी हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। हमने ये ज़रूर किया था कि हमने इनको पिछले साल हमने नवंबर या दिसंबर में ट्रिब्यूट ज़रूर दिया था, एक अच्छा सा उनको खराज तहसीन पेश किया था तमाम लोगों को। और आज भी आपके तवस्सुस से तमाम हम शहीदों को खराज तहसीन पेश करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन। एंड मैं समझता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा वो लोग खराज तहसीन के मुस्तहिक़ हैं जो लोग बीमार हुए और ठीक हो गए कोविड के बाद और स्टिल दे आर वर्किंग। 14 अगस्त को उन्होंने काम किया, ये मुहर्रम में काम किया, ईद में काम किया, छुट्टियों के दिनों में वो काम कर रहे हैं। इवन कि जो मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, उनको सलाम पेश करता हूँ, दोज हु हैव वर्क इन वैक्सीनेशन सेंटर्स आल्सो, कि वो जाकर अभी भी छुट्टियों के दिन में भी जो है वो वैक्सीन सेंटर्स खुले हुए थे और वो लोग काम कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत के सतह पे भी उनको सराहना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ये इनकी वेलफेयर का पता करें और उनको अप्रिशिएट करें थ्रू मीडिया। आपने वैक्सीनेशन सेंटर्स की बात की, तो मेरा उससे अगला सवाल ये है कि इस वक्त इन्फ्लक्स आपको लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा है और पॉजिटिव है लोगों का जो वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं, या नहीं? अभी मैं समझता हूँ कि कुछ सेटिस्फैक्ट्री नंबर्स हैं। जब से ये ऐलान हुआ है कि सिम बंद हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि किसी न किसी वजह से भी लोग आ रहे हैं। कुछ लोग उसमें से डर खौफ की वजह से भी आ रहे हैं कि जब नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ गए और ख़ासकर कराची में 30% पॉजिटिविटी रेट था, और फिर अब ग्रेजुअली इस वक्त पंजाब में केसेस बढ़ रहे हैं, KPK में बढ़ रहे हैं। तो ये एक लोगों में कुछ खौफ भी है कि जो इंडियन वेरिएंट्स हैं
جس کو ڈیلٹا ویریئنٹ کہتے ہیں، یہ بہت زیادہ لیتھل بھی ہے اور بہت ایگریسو یہ ٹرانسمیشن کرتا ہے. تو لہٰذا کچھ لوگ تو اس ڈر خوف سے ویکسینیٹ ہو رہے ہیں اور کچھ لوگ اس ڈر سے ہو رہے ہیں کہ ان کا سم نہ بند ہو جائے. اور ڈیلٹا ویریئنٹ کی جہاں آپ نے بات کی، تو یہ نئے ویریئنٹس آتے کس طرح سے الگ وائرسز کا؟ چلیں ٹیکنالوجی میں تو ہم نے بہت سنا ہے، چلیں یہ اپ ڈیٹ ہو گئی، یہ اپ گریڈ ہو گئی، وائرسز میں کس طرح سے؟ ایکچولی وائرسز کا ایک سسٹم ہے کہ جب یہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں جاتا ہے تو وہاں یہ میوٹیٹ ہو جاتا ہے، اپنا بیہیویئر چینج کر لیتا ہے. اب وہ بیہیویئر چینج کر کے کچھ بیہیویئر بہت ہی سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے، کچھ بہت ایگریسو ہو جاتا ہے. تو میرے پاس جو وائرس تھا میں نے آپ کو لگایا اور آپ نے تھوڑا بہت، آپ کو نزلہ زکام، گلا خراب ہوا، بخار ہوا، آپ کو لگا کہ مجھے طبیعت خراب ہے. اس کے بعد سیکنڈ تھرڈ ڈے یو فیل مچ بیٹر اور آپ کو کچھ پتہ نہیں لگا کہ آپ کو کرونا بھی ہوا تھا کہ نہیں. آپ نے سمجھا شاید فلو ہوا ہے، کوئی نزلہ زکام ہوا، ٹھیک ہو گیا، لیکن اٹ واز اے کرونا وائرس. لیکن آپ نے اس دوران نہ ہی کوئی ٹیسٹ کرایا، نہ ہی آپ کو کنفرم ہوا، لیکن یو ٹرانسمیٹڈ دی وائرس ٹو اندر پرسن. 2-3 لوگوں کو آپ نے لگا دیا اور وہ جو وائرس تھا وہ اب میوٹیٹ ہو کے اسٹرانگ ہو گیا. اور جس کو آپ نے لگایا وہ بڑا اسٹرانگ، وہ وینٹیلیٹر پہ چلا گیا. تو یہ میوٹیٹ کر کے اپنا ویریئنٹ آہستہ آہستہ یہ جب شکل بہت زیادہ چینج کر دیتا ہے تو ہم اس کو ویریئنٹ کا نام دے دیتے ہیں، جو کہ بہت زیادہ نقصان ہے. اب تک جو ہے ہمارے پاس 5 ویریئنٹس ہم کہہ رہے ہیں، ایک ابھی نیا ویریئنٹس بھی آیا ہے، لیکن 4 ویریئنٹس تو بالکل کنفرم ہے، جس میں کہ ایک UK ویریئنٹس ہے، ساؤتھ افریقن ویریئنٹس اور نائجیرین برازیلین ویریئنٹس، اینڈ دین لاسٹلی جو ہے یہ انڈین ویریئنٹ جس کو کہ ڈیلٹا ویریئنٹس. تو WHO نے اس کو الفا، بیٹا، گاما اور ڈیلٹا کر کے نام دے دیا ہے تاکہ ملک جو ہے وہ ناراض ہو رہا تھا کہ جی ہمیں اپنے نام سے پکارا جاتا ہے. تو یہ ہم اس طرح سے کرتے ہیں. اچھا، پاکستان میں فارماسیوٹیکلز بھی اب ویکسینز پر کام کر رہی ہیں اور ابھی پاک ویک کا سن رہے ہیں کہ وہ آنے والی ہیں اور وہ ماس ڈسٹریبیوٹ ہوں گی پورے کنٹری میں. تو اس پہ کتنا کام چل رہا ہے اور کتنی سکسیسفل؟ ایکچولی پاک ویک جو ہے اٹس اے چائنیز ویکسین. اوکے. اور پاکستان کے اس میں کچھ فارماسیوٹیکل کمپنیز کو انوالو کیا ہے پاکستان گورنمنٹ نے. NIH جو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز ہے، انہوں نے یہ انوالو کر کے اور یہ بڑا اچھا کام کیا ہے کہ اٹس اے چائنیز ویکسین. اس کا نام بیسیکلی کین سائنو ہے اور اٹس اے سنگل ڈوز ویکسین. جی مجھے وہی لگی ہے. جی اچھا. تو اس میں آسانی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو دوسری ڈوز کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، جس کا ہم نے ڈیمانڈ بھی کیا ہوا ہے کہ ان لوگوں کو خاص کر جن کا کہ شناختی کارڈ نہیں ہے جن کے پاس. اچھا. تو ان کو آپ ان کے علاقوں میں جا کے، جیسے برمیز ہیں، بنگالیز ہیں اور افغانیز ہیں، بہت سارے ایسے لوگ یہاں آباد ہیں جن کا شناختی کارڈ نہیں بنا. تو ہم نے کہا تھا حکومت سے کہ آپ یہ کین سائنو یا پاک ویک جو اب بن گیا ہے، پاک ویک اس طرح سے ہے کہ یہ را مٹیریل پاکستانی گورنمنٹ چائنیز سے لیتے ہیں اور اس کو لیکوڈ فارم میں کر کے اس کو فلنگ کرتے ہیں اس کی، اور اس کی پیکیجنگ کر کے وہ پاک ویک ہو گیا ہے. تو وہ سنگل ویکسین ہے، سنگل ڈوز ویکسین ہے. تو یہ سنگل ڈوز ویکسین پاکستان میں اب یہ پریپیئر ہو رہا ہے اور اس کو بہت زیادہ اس کی کوشش کی جا رہی ہے کہ زیادہ پروڈیوس کیا جائے تاکہ یہ آگے چل کے صرف سنگل ڈوز ویکسین ہے اور WHO بھی اس کو ریکگنائز کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ایک اسٹیپ ہے پاکستان کا کہ جو کین سائنو کو یہ پاک ویک کر کے ہم پاکستانیوں کو لگایا جا رہا ہے اور یہ پھر ملک سے باہر بھی بھیجا جائے گا. چلیں یہ بہت اچھی بات ہے. جی اچھا، ویکسینز کی جہاں تک بات ہے وہ تو صحیح ہے، لیکن کافی دوسرے وائرسز بھی آنے کا اب خدشہ ہے کہ کبھی پتہ نہیں ہوتا. تو کیا PMA اور پاکستان فارماسیوٹیکلز جو ہیں اس پہ کچھ ریسرچ کر رہی ہیں، کچھ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ چل رہی ہے؟ نہیں، اس پہ دنیا میں کام چل رہا ہے کیونکہ یہ نیا وائرس ہے. اس میں بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ اور بہت ہی انٹیلیجنسی کا کام ہے کہ جو ویریئنٹس ابھی اس وائرس کے بن رہے ہیں اور جو ہم ویکسین لگا رہے ہیں وہ بھی اس ویریئنٹس کے افیکٹو ہونا چاہیے. اچھا. کچھ ابھی ویکسین ہیں جو کہ ان ویریئنٹس کو کور نہیں کر رہا ہے. فارچونیٹلی یہ ابھی تک یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جو ہمارے یہاں چائنیز ویکسین شروع میں لگا اور آج کل بھی وہ لگ رہا ہے سائنو فارم اور کچھ سائنو ویک بھی کہتے ہیں کہ وہ تمام ویریئنٹس کو انکلوڈنگ انڈین ویریئنٹ جو ڈیلٹا ویریئنٹس کہلاتا ہے
وہ اس کو کور کر رہا ہے. اچھا. تو آئی ہوپ کہ آگے چل کے یہ تمام جو ہے یہ جو ویکسین ایجاد ہو رہی ہے اور اس پہ ریسرچ ہو رہا ہے, تو آئی ہوپ کہ جتنے بھی ویریئنٹس آگے بنیں گے, جو کہ بنیں گے, اگر ہم جتنی جلدی لوگوں کو دنیا میں ویکسینیٹ کر دیں گے اتنے چانسز کم ہو جائیں گے ویریئنٹس بننے کے, کیونکہ جب جو لوگ بیمار نہیں ہوں گے تو ویریئنٹس بننے کے چانسز کم ہوں گے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور اس میں ایک چیز اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایز اے سیکریٹری جنرل پاکستان میڈیکل ایسوسیشن WHO کو ایک خط لکھی ہے ہم نے, جس میں یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ جو ویکسین آپ ریکگنائز کر رہے ہیں جی کہ یہ ویکسین لگانی چاہیے, اس ویکسینز کو دنیا کے ہر کونے میں اس کو ایکسیپٹ ہونا چاہیے. جو اس وقت ابھی ایک سیاست چلی جا رہی ہے دنیا میں کہ جو ویکسین جس ملک میں لگایا گیا ہے وہ ملک کہتا ہے کہ وہ ویکسین ہمارے ملک میں آؤ گے تو ہم انٹری دیں گے, ادروائز نہیں دیں گے. جی. تو یہ ایک بہت بڑا ایک پرابلم شروع ہو گیا ہے. دوسرا ایک پرابلم شروع ہو گیا ہے کہ جی تھرڈ ڈوز کا, تو اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. لیکن اب یہ چیز آئی ہے کہ پاکستان میں بھی تھرڈ ڈوز گورنمنٹ آف پاکستان نے اجازت دے دی ہے کہ اب جو چائنیز ویکسین کے علاوہ فائزر یا موڈرنا جو ہے وہ تھرڈ ڈوز کے طور پہ ان کو لگایا جائے گا, تاکہ انٹرنیشنلی بھی موومنٹ صحیح ہو جائے اور تھرڈ ڈوز سے اس کی افادیت, جو امیونٹی ہے اس کی لوگوں کی, وہ بڑھ جائے گی. تو شاید جو لوگ جو ویکسین لگائے ہوئے 10 سے 15% لوگ جو ہے بیمار ہو رہے ہیں, تو وہ بھی پھر چانسز ان کا بھی کم ہو جائے گا. ابھی جو لوگ ویکسین نہیں لگا رہے ہیں, یہ تمام لوگوں کو آپ کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے ویکسین نہیں لگایا ہے وہ 85 to 90% وہ لوگ ہیں جنہوں نے ویکسین نہیں لگایا, وہ بیمار ہو رہے ہیں. اور 10 سے 15% وہ لوگ ہیں جنہوں نے ویکسین لگائی ہے, لیکن ان کو جو علامات ہیں, جو سمٹمز ہیں, بہت ہی کم ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ وینٹیلیٹر پہ بھی گئے ہیں, کچھ لوگ ایک آدھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ انتقال کر گئے ہیں. لیکن آئی ہوپ کہ جو سیکنڈ اور تھرڈ ڈوز کے بعد جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ کمپلیٹ ایمیونائز ہو جائیں گے اگینسٹ دس وائرس. آپ نے تھرڈ ڈوز کی بات کی, اس میں پھر یہ ہے کہ وہ کب لگوا سکتے ہیں؟ ہاں, یہ جو اب تک سائنسدانوں نے جو بات کی ہے وہ 6 مہینے کے بعد بات کی ہے کہ 6 مہینے کے بعد اس کو بوسٹر ڈوز لگے گا. تو حکومت پاکستان بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہی کام ہوگا کہ 6 مہینے کے بعد جو ہے ان کو یہ تھرڈ ڈوز جو ہے یہ موڈرنا کا یا فائزر کا یا کوئی بھی ویکسین جو ہے وہ لگائی جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا, ٹریول کی آپ نے بات کی ہے, کافی کنٹریز نے اپنی ریسٹرکشنز لگائی ہوئی ہیں کہ ہم صرف یہ والی ویکسین ایکسیپٹ کریں گے, دوسری کنٹریز میں صرف یہ ایکسیپٹ ہوگی. تو کچھ لوگ یہ کر رہے ہیں کہ وہ 2 الگ الگ ویکسینز لگوا لیتے ہیں. اس سے کوئی نیگیٹو ایفیکٹس ہوتے ہیں یا نہیں؟ بہت امپورٹنٹ سوال ہے آپ کا کہ ابھی تک جو ہے وہ WHO نے ویکسین کا مکس اینڈ میچ ویکسین کا وہ الاؤ نہیں کیا تھا. لیکن چونکہ اب ضرورت پڑ رہی ہے تو آئی تھنک کہ WHO بھی جو ہے اس پہ آ جائے گی. بہت سے ملکوں میں مکس ویکسین کا جو ہے وہ الاؤ کیا ہے, لیکن اس کو وہی ویکسین کا ہے, جیسے کہ یہ موڈرنا اور فائزر یہ دونوں ایک ہی ٹائپ کی ویکسین ہے. تو کینیڈا کے اندر جو ہے وہ ویکسین لگائی گئی, کسی کو جس کو فائزر لگایا ہے اس کو موڈرنا لگا دیا ہے, تو اٹس اوکے, نو پرابلم. لیکن کوئی ایسی ویکسین جیسے ہم لگا رہے ہیں جو ڈیڈ ویکسین ہے, جو سائنو فارم اور سائنو ویک اور کین سائنو, اس کے بعد ہم جو یہ لگا رہے ہیں, پہلے یہ بات تھی کہ نہیں لگا سکتے ہیں موڈرنا اور اس کا, لیکن اب جو ہے یہ آ گیا ہے, یہ اپروو ہو گیا ہے کہ جی آپ 6 مہینے کے بعد ایز اے بوسٹر ڈوز کوئی بھی ویکسین لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ان ویکسینز کے اندر کوئی 5G چپ یا کوئی ٹریکر تو نہیں ہے جیسے لوگ سمجھتے ہیں؟ اچھا, یہ بڑا انفارچونیٹ بات ہے, بہت امپورٹنٹ سوال ہے آپ کا کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ ٹریکنگ کرنا ہے. اب میری کیا ٹریکنگ کریں گے؟ یا ایک آدمی ہے یہاں پہ, کک ہے یا ماسی ہے, گارڈ ہے, اس کو کیا ٹریکنگ کرنا ہے یا کس کو کرنا ہے؟ یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی. سیکنڈلی, آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے میں آگے جاتا ہوں تھوڑا سا, تو کچھ لوگوں نے مجھے سوال کیا کہ جی ڈاکٹر صاحب وہ میں تو نہیں لگاؤں گا ویکسین. پڑھے لکھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ وہ تو 2 سال کے بعد تو میں مر جاؤں گا. تو میں نے یہ کہا ان سے کہ آر یو مسلم؟ ہاں الحمدللہ. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈاکٹر صاحب کیا بات کر رہے ہیں, میں الحمدللہ میں مسلم ہوں. تو میں نے کہا جناب, ہم اس بات پہ
ایمان ہے ہمارا کہ ہم نے ایک دن مر جانا ہے, تمام وہ جاندار چیزیں ایک دن ختم ہو جائے گی. تو ہم بحیثیت مسلمان کے یہ ایمان ہے ہمارا کہ ہمیں مرنا ہے, لیکن ہمیں اس بات پہ بھی ایمان ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم کب مریں گے اور کہاں مریں گے اور کیسے مریں گے. تو آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ہم 2 سال کے بعد مر جائیں گے؟ تو یہ تو بہت نعوذ باللہ ہم بہت عجیب بات کر رہے ہیں. تو ان کو سمجھ میں آ گیا کہ ہاں یہ بات غلط ہے. میں نے کہا یار ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے مسلم بنایا ہے, ہمارے پاس تو بہت اچھا ایک دماغ دیا ہوا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ مر جائیں گے, لیکن کب مریں گے یہ نہیں پتہ. تو خدارا اس بات کو بالکل آپ نہ سوچیں کہ 2 سال کے بعد ہم مر جائیں گے, یا یہ ہے کہ ہم خدا نہ خواستہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ جی انفرٹیلیٹی کے اوپر یہ پرابلم کرے گا, جی ہم تو اولاد نہیں پیدا کر سکیں گے. تو دس از آل دس از پروپیگنڈا اور نتھنگ ایلس. اور مجھے افسوس ہے, یہاں مجھے یاد آ گیا کہ میرا بہت ہی قریبی دوست, انہوں نے اپنے تمام ورکر کو, ان کے یہاں ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں, سب کو گاڑی میں بھر کے ویکسین لگوایا, خود لگوایا, لیکن ان کا ایک بیٹا, جو بڑا بیٹا جو UK میں رہتا تھا, وہ آیا, اس کے دماغ میں کسی نے بیٹھا دیا کہ جی میں جو ہے نا وہ تو انفرٹائل ہو جاؤں گا, بابا میں تو نہیں لگواؤں گا. اینڈ ہی سفرڈ وتھ کرونا وائرس, انوالو ہوا, بیمار ہوا, ہاسپٹلائز ہوا, وینٹ پہ چلا گیا, اینڈ ایٹ دی اینڈ ہی ڈائیڈ. ینگ بچہ انتقال کر گیا صرف اس وجہ سے کہ اس کے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ جی میں تو ویکسین نہیں لگاؤں گا کیونکہ یہ مجھے انفرٹائل کر دے گا اور میں بچے پیدا نہیں کر سکوں گا. لیکن اس کا اینڈ کیا ہوا؟ تو یہ خدارا آپ کے توسط سے تمام لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ جتنے بھی سوشل میڈیا پہ یا آپ کو کوئی کہہ رہا ہے کہ جی میں ویکسین نہیں لگاؤں گا, اس کی وجہ یہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے, اس کی وجہ یہ, اس پہ یقین نہیں کریں. یہ جب فلو آیا تھا نا, میں چونکہ ENT کا ڈاکٹر ہوں, تو یہ جو فلو آیا تھا, یہ آج کے لوگ کہتے ہیں نا ارے یار میں کل اس لیے نہیں آیا تھا, مجھے فلو ہو گیا. تو آگے چل کے لوگ یہی بات کریں گے کہ یار مجھے کرونا ہو گیا تھا اس لیے میں 2 دن نہیں آیا. یہ 100 سال کے بعد یہی باتیں ہو رہی ہوں گی. اسی طرح سے 100 سال پہلے جو ہے یہی بات تھی کہ جب فلو آیا تھا لاکھوں لوگ مر گئے تھے, اور اسی طرح سے لوگ مر رہے تھے. اس وقت بھی یہی باتیں ہو رہی تھی کہ بھائی یہ ویکسین جا کر اب 20-30 سال پہلے کی ویکسین آیا, اس کو ہر سال لگایا جاتا ہے. تو ابھی چونکہ نیا وائرس ہے, اس پہ اسٹل ابھی کام ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ 6 مہینے کا بوسٹر لگا رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ یہ آگے چل کے کہا جائے کہ ہر سال لگانا پڑے اس کا بوسٹر ڈوز, یا 2 سال کے بعد لگانا پڑے, یا 3 سال کے بعد, یا ہر 5 سال کے بعد کرونا کا ویکسین لگانا پڑے. تو یہ نیا وائرس ہے, اس پہ سائنسدان, میڈیکل سائنس اور دوسرے لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں. آئی ہوپ کہ یہ جب پوری دنیا میں اس طرح کے کام ہو جائے گا تو یہ سارا پوری دنیا نارمل ہو جائے گی. لیکن اس وقت ایک پلک جھپک میں قدرت نے سب کو اسٹل کر دیا. جی, تو آپ نے یہ بات مینشن کی کہ ہو سکتا ہے آگے چل کے یہ بالکل فلو کی طرح ہو جائے. تو آپ کو کیا لگتا ہے ہم سکون سے اپنے یہ جو ماسکس ہوتے ہیں یہ کب اتار سکتے ہیں, اور زندگی ہماری نارمل ایش واپس کب ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں سمجھ رہا ہوں کہ آگے 1-2 سال بعد. اچھا, ابھی تو ہم بالکل نہیں سوچے, ابھی ہمیں ماسک لگانا ہے, سوشل ڈسٹینسنگ کرنی ہے. لیکن آئی ہوپ کہ آفٹر 2-3 ایئرس یہ سب ختم ہو جائے گا. نو ماسک, نارملائز ہو جائے گی پوری دنیا. اسی طرح سے ہم ٹریول کریں گے انٹرنیشنلی, اسی طرح سے سارے لوگ اپنے کاروبار کریں گے. لیکن اس وقت اگر ہم اس کو چاہتے ہیں کہ نارملائز ہو جائے تو ہمیں اپنا یہ جو SOPs کی بات کر رہے ہیں, اور اس سے پہلے ہمیں ویکسینیٹ ہونا پڑے گا. ایوری بڈی شوڈ بی ویکسینیٹڈ, ادروائز ہم پھر اس کا سسٹم جو ہے ہم چلاتے رہیں گے. ایک لہر, پھر دوسری لہر, اور پھر چوتھی ابھی چل رہی ہے, پھر 5ویں 6ٹھی, یہ چلتا رہے گا. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ اس کو اسٹاپ کریں, تو ہمیں SOPs پہ سختی سے عمل کریں اور ویکسین لگائیں. اپنا کراچی میں بھی, پاکستان میں بھی ہم اب اس طرح سے کاروبار سارا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کووڈ کے آنے کے بعد سے تو کافی اس کی اویئرنیس پھیلی کہ یہ ایگزسٹ کرتا ہے, اس کا کیا کام ہے. لیکن کووڈ سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کا جو ڈائریکٹیو تھا, جو اس کی جاب ڈسکرپشن تھی, وہ کیا تھی؟ دیکھیں, پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن بہت اچھا سوال ہے, لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے. یہ ایک ڈاکٹرز کی ایسوسی ایشن ہے. اوکے. اور آپ یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ قائد اعظم صاحب نے بنائی تھی. جب کچھ ڈاکٹرز, 4-5 ڈاکٹر ان کے پاس ملنے گئے تو انہوں نے کہا کہ وائی ناٹ یو پیپل میک اے ایسوسیشن. تو انہوں نے کہا اچھا ہاں ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہ نام دیا کہ آپ جی یہ ڈھاکہ میں بنی.
کچھ لوگ آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ اچھا آپ لوگ ایسا کریں پاکستان میڈیکل ایسوسیشن بنا لیں. تو قائد اعظم صاحب نے انہوں نے یہ نام دیا اور یہ ڈھاکہ میں بنی. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ تمام برانچز بنی. تو اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ اس طرح سے کہ ایک سینٹرل ہے پی ایم اے سینٹرل, جس کا میں سیکریٹری جنرل ہوں, پورے پاکستان میں ایک ہے. اس کے بعد پریزیڈنٹ ہے اور ٹریجرر ہے اس طرح سے. پھر ایک پروونشل اسٹرکچر ہے, پی ایم اے پروونشل, پی ایم اے سندھ, پنجاب, بلوچستان, کے پی کے. پھر برانچز ڈویژنل وائز ہیں, پی ایم اے کراچی, پی ایم اے لاہور, پی ایم اے کوئٹہ, پی ایم اے بلوچستان, پی ایم اے لورالائی, پی ایم اے حیدرآباد, پی ایم اے, اس طرح سے چل رہا ہے. تو ہر آدمی اپنے اپنے شہر کا کام کرتا ہے, پروونس کا کام کرتا ہے. ہم پورے پاکستان کی ذمہ داری ہماری ہے. اور ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ہیلتھ کے ایشوز پہ حکومت کے ساتھ واچ ڈاگ کا کام کرتے ہیں. اوکے. ہم حکومت کو بتاتے ہیں کہ یہ کام آپ غلط کر رہے ہیں, یہ کام صحیح کر رہے ہیں. جب حکومت صحیح کام کرتی ہے تو ہم اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. حکومت غلط کام کر رہی ہوتی ہے, ہم اس سے مطمئن نہیں ہوتے ہیں تو ہم اس پہ اعتراض کرتے ہیں, جس کی وجہ سے پی ایم اے ہمیشہ جو ہے ہم جو ہے حکومت کی اچھی نظروں میں نہیں ہوتے ہیں. بالکل. لیکن اس سے پہلے بھی پی ایم اے بہت ساری جگہوں پہ جب ڈینگی آیا تھا اس وقت بھی میں بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا تھا. اس زمانے میں بھی جب میں کراچی کا جنرل سیکرٹری تھا اس وقت. اور اسی طرح سے پنجاب کا ہمارا ایک جو پریزیڈنٹ ہے وہ بہت اس وقت ہائی لائٹ ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ آگے آ جاتے ہیں, لیکن ہمارا کام ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی کو ڈگری کینسل کر دیں, ہم کسی کو سزا دے دیں. ہاں, ہم اس کو ضرور یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ ڈاکٹرز کی جو انکوائری کبھی آتی ہے تو ہمارا ممبر ہوتا ہے, ہم اس کو بتا دیتے ہیں کہ جی آپ نے کام غلط کیا ہے. تو ہم جہاں انکوائری ہوتی ہے وہاں ہمارا ریپرزنٹیٹیو ہوتا ہے, تو ہم اس کو بتاتے تھے کہ ہاں اس نے غلط کیا ہے, صحیح, اس نے نیگلیجنسی کی ہے, اس نے ضرور پیشنٹ مارا ہے, اس کو نہیں مارنا چاہیے. تو جو سزا قانون میں ہے اس کو ہم فیور کرتے ہیں. اسی طرح سے حکومت کو ہم کہتے ہیں, جیسے بجٹ کی بات کریں مثال کے طور پہ, تو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں 6% بجٹ ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو پراپر طریقے سے اس کی الوکیشن ہو. ابھی بجٹ کتنا ہے؟ ابھی کسی بھی حکومت نے 1% سے نیچے ہی اس کا بجٹ ہوتا ہے جی ڈی پی کا. جی ڈی پی کا 1% سے بھی کم ہوتا ہے, 1% بھی نہیں ہوتا ہے کسی بھی حکومت نے بھی. اور پھر اس میں بہت سارے سوالات ہیں کہ اس کی ایلوکیشن کرتے ہیں, اس کا پراپر یوٹیلائزیشن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, یہ بھی سوال ہے. تو یہ اس طرح کی چیزوں پہ ہم جب کوشچننگ کرتے ہیں تو پرابلم میں آتے ہیں ہم لوگ. پلس یہ کہ ہم نے آج تک حکومت سے کوئی اس پہ کوئی فنڈز نہیں لیتے کسی قسم کا. ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں ہم اپنے تئیں ہم پبلیکیشنز کرتے ہیں. پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کا ایک جے پی اے میں ایک جرنل ہے, جرنل آف پاکستان میڈیکل ایسوسیشن, جو ہمارا فخر ہے کہ جو کہ دنیا میں انڈیکس جرنل ہے. دنیا کے لوگ اس کے اندر آرٹیکل لکھتے ہیں اور وہ ہم لوگ اس کو بالکل اس کی ایک الگ کمیٹی ہے, اس کے الگ ایڈیٹوریل ہے, وہ سب کام کرتی ہے. تو یہ پی ایم اے بس صرف واچ ڈاگ کا کام ہے, اور ہم اپنے آپ کو دنیا کہتی ہے کہ ہم پیشنٹ فرینڈلی آرگنائزیشن, ہم پیشنٹ کی ویلفیئر کے لیے بات کرتے ہیں. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان کی اس طرح کی میڈیکل سپورٹ کے طور پہ, ہیلتھ کیئر کے سپورٹ کے طور پہ کیا بہتری آئے گی؟ میں بالکل آئے گی, اور ہم اس پہ کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح جو پی ایم سی ہے, جو پہلے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل ریگولیٹری باڈی اور رجسٹریشن باڈی ہے, اب پی ایم سی ہو گئی ہے. تو اس کے ساتھ پی ایم اے کا ایسا ایک سسٹم بنے کہ جو لوگ ہیں سارے کے سارے مجبوراً جو ہیں تمام ڈاکٹر پی ایم اے کے ممبر بنے, اور پھر پی ایم سی کے ممبر بنے, اور پی ایم اے اور پی ایم سی کی ایک کوآرڈینیشن کے ساتھ ایک اچھی میڈیکل ایجوکیشن بھی اچھی بہتر ہو جائے. کیونکہ پی ایم اے میڈیکل ایجوکیشن پہ بھی بہت سارے اعتراضات کرتی ہے, اور ہم جیسے پی ایم سی بن گئی ہم اس پہ بھی اعتراض کر رہے ہیں, بہت ساری پرابلمز اس میں. تو اس طرح کا ہمارا کام ہے ایکچولی قائد اعظم نے ایک ڈاکٹرز کی ویلفیئر کے لیے کام کے لیے بنایا تھا, ایسوسیشن ڈاکٹر کی ویلفیئر کو دماغ میں رکھا تھا, لیکن ہم ڈاکٹر سے زیادہ پیشنٹ کی ویلفیئر کے لیے, جیسے کہ آج کل کووڈ پہ ہم بات کر رہے ہیں. تو جلدی سے مجھے بس 2 سوال آپ سے اور پوچھنے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے پہلے جو بوسٹر کی بات کی, میرا سوال اس سے ریلیٹڈ تھا کہ جو لوگ ملٹیپل ویکسینز ایک ساتھ لگوا لیتے ہیں, کہ پہلے تو انہوں نے سائنو ویک کے 2 ڈوز لگوا لی اور اس کے بعد کینسینو بھی لگوا لی یا ماڈرنا بھی لگوا لی, تو اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں. WHO بھی کہہ رہا ہے, سائنس بھی کہہ رہی ہے, لیکن انفارچونیٹلی بہت سارے لوگ اس وائرس سے بہت زیادہ خوف میں ہیں. بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم انٹرنیشنل ٹریول نہیں ہو پا رہی ہماری,
تو یہ دو خوف کی وجہ سے لوگ جلدی جلدی جو ہے جنہوں نے چائنیز ویکسین لگا لیا، جب ان کو یہ پتہ لگا کہ ہم جو ہے دوسرے ویکسین نہیں لگا رہے، تو انہوں نے جا کے کہیں نہ کہیں پیسے دے کے یا کسی نہ کسی طریقے سے وہ یہ ویکسین لگا رہے ہیں، جو کہ یہ ڈینجرس ہے۔ WHO بھی کہہ رہا ہے اور سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ یہ مکس ویکسین جو ہے اس طرح سے کرنا آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کب تک پاکستان میں ہر سٹیزن ویکسینیٹ ہو جائے گا، اندازاً کب تک؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو رفتار اس وقت ہے اس حساب سے تو 2022 کا اینڈ جو ہے شاید یا اس سے پہلے تک ہو جائے گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی زیادہ اسپیڈ اپ کیا جائے، تو اگلے سال کا جو مارچ اپریل ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہو جائے، اور 70% اگر ہم اس سال کے اینڈ تک اگر کامیاب ہو گئے 70% کا، تو یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہوگی، تو ہمارے یہاں پورا کاروبار اور تمام روزمرہ کی چیزیں جو ہیں وہ کھل جائیں گی۔ اور اس کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا کہ تمام لوگوں سے کہ جی اس وقت حکومت نے 24 گھنٹے کے سینٹرز کھولے رکھے ہیں، آپ کے لیے سہولت دی ہے، فری میں ویکسین لگ رہی ہے، جو ویکسین اویلیبل ہے خدا را وہ لگا لیں، کوئی ڈیمانڈ نہ کریں کہ جی میں انتظار کر رہا ہوں کہ وہ موڈرنا آئے گا تو لگاؤں گا، جانسن اینڈ جانسن آئے گا تو لگاؤں گا، یہ نہ کریں، اس میں بہت نقصان بھی ہو سکتا ہے آپ کا۔ تو جو ویکسین اس وقت اویلیبل ہے، جو سینٹر آپ کو قریب ہے وہاں جائیں اور ویکسین لگوا لیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر کیسر، آپ سے بات کر کے بہت انسائٹ ملی، بہت نالج ملی، اینڈ آن دیٹ نوٹ دس از الیان الکریم سائننگ آف۔